Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad. Welcome to the second lecture on Production and Operations Management, course code MGT 362. As you all know, and I have already discussed the textbook Operations Management 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. Before starting today's lecture, let me give you a summary of the previous presentation which I have given to you. In the previous lecture, we discussed what is operations management. We also discussed the difference between goods and services. We also discussed why study operations management and what do operations managers do as in their profession. We also discussed some of the history or historical personalities in operations management. Then we studied basically what were the new opportunities and trends in the operations management. And in the last part of the presentation, we discussed productivity, what is productivity, and how we can measure the productivity, what are the different variables of productivity, and what are some difficulties in calculating productivity. And in the very last of the presentation, last part of the presentation, we discussed ethical and social responsibilities of an operations manager. Well, today's lecture is going to be on the Today's presentations is going to be on the second chapter of the book. The name of the chapter is Operations Strategy in the Global Environment. Let's see what is the outline of today's presentation. In today's presentation, we are going to see the global view of operations. What is mission and strategy? We are going to discuss the definitions of a strategy. We are going to discuss the definition of a mission within an enterprise or within a company or within corporate. Then we are going to see what is competitive advantage in operations. There are three basic types of competitive advantage which we can obtain from operations. That is competitive advantage of differentiation, competitive advantage of cost, or competitive advantage through response. Afterwards, we are going to study the 10 strategic operations management decisions. I have already touched or discussed this issue in the previous slides, and I will be repeating it here just to prove a point or just to make a point that these things are important for an operations manager. And in the end of today's lecture, we will be discussing strategy development issues. What are the problems in developing a strategy? Well, today's lecture is going to comprise of the components we have discussed in the previous slides, but the chapter is not going to be finished today. There is still some topics that will be covered most probably in the next lecture, and those topics are strategy development and implementation and global operations strategy options. इनको हम बाद में देखेंगे अगली प्रेजेंटेशन के अंदर कि ये क्या है. ये इन दोनों स्लाइड से इस टोटल जो चैप्टर है चैप्टर 2 उसकी समरी हमें पता चल जाती है. बट बेयर इन माइंड कि हम आज आधा चैप्टर पढ़ेंगे और आधा चैप्टर और कुछ पार्ट ऑफ द चैप्टर हम फिर अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कि जी चैप्टर 2 का स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 के स्टार्ट में द फर्स्ट स्लाइड इज ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. As we all know, with globalization, the world trade has increased. In the slide in front of you, you're going to see a progressive increase in the percentage of world trade with the increase in time or with the
modernization of the world. You see at one end of the slide in 1960 what was the percentage of global trade, and in 2010 what are the estimates of global trade. Of course, this book is about 3 or 4 years old, so we have only data till 2010. But you can see a clear trend that the global trade is increasing progressively with time, as the boundaries, the national boundaries, they are becoming increasingly irrelevant. Your international trade is increasing as the animosity between the nation is decreasing, trade is flourishing, and you can see this through this slide. So now that we have established that the global trade is increasing, let's see what are the companies or what are the some multinational corporates. ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کارپوریٹ ہے, یہ کہاں بیس کرتی ہیں اور ان کا بزنس کہاں ہے. اس سلائڈ کے اندر if you see, this is the first of the two slides, you see in one column you see the company's name, in another column you will see the home country, the origin of that company, where its headquarter is based, or the country from which it originated, the company originated. In the third column you will see percentage sales outside home country, کہ جی اس جو کمپنی ہے اس کی اپنی ملک سے باہر کتنی پرسنٹیج آف سیل ہے, کہ اگر وہ 100 چیزیں بیچتی ہے تو 100 میں سے کتنی چیزیں وہ گھر سے باہر بیچتی ہے. In the next second last column you will see percentage assets outside home country. Assets کے اندر ہیومن ایسٹس بھی آ سکتے ہیں, آپ کے پاس کیپٹل ایسٹس بھی آ سکتے ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ فائنینشیل ایسٹس بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری پرسنٹیج ایسٹس کے اندر ان کی سمری دی ہوئی ہے اس کالم کے اندر. اور آخر میں یو ول سی پرسنٹیج فارن ورک فورس, کہ اس کمپنی کے اندر کتنے پرسنٹ, اگر 100 کمپنی کے اندر لوگ ہیں تو اس کے اندر سے کتنے لوگ فارن ہے and are not of the nationality of their home country. اب اس کے اندر بعض کمپنیز کا تو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے, جس کے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے این اے یوز کر لیا ہے. این اے کا مطلب ہے ناٹ اویلیبل. سو لیٹس سی دی ایگزامپل آف سٹی کارپ. سٹی کارپ از اے بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ اس کا اوریجن امریکہ میں, یو ایس اے میں, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کی پرسنٹیج سیلز آؤٹ سائڈ دی ہوم کنٹری, یعنی کہ امریکہ سے باہر اس کی جو پرسنٹیج سیلز ہیں دے آر اباؤٹ 34%, اور اس کے ٹوٹل ایسٹس امریکہ سے باہر ٹوٹل ایسٹ دے آر اباؤٹ 46%. اور اس کا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنے فورن لوگ کام کر رہے ہیں, سو اٹ از ناٹ اویلیبل. ایز یو کین سی ان دی فرسٹ پارٹ اٹ از کلیئر کہ جی a lot of assets, almost 50% of the assets of this corporate or this company, City Corp, it's outside its home country. اگلی کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, کولگیٹ. کولگیٹ کا آپ ساروں کو پتا ہوگا, یہ بھی یو ایس اے کی کمپنی ہے اور اس کی 72% سیلز, یعنی کہ 28% سیلز تو یہ ملک کے اندر کرتے ہیں, مگر 72% سیلز جو ان کی ہوتی ہیں وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں, امریکہ سے باہر. دنیا کے مختلف ملکوں میں, ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کولگیٹ کی کافی پروڈکٹس بکتی ہیں. اسی طرح ایسٹس آؤٹ سائڈ ہوم کنٹری, کہ امریکہ سے باہر اس کی کتنی ایسٹس ہیں, دے آر اباؤٹ 63%. ڈاؤ کیمیکلز, اٹس اے ویری بگ نیم ان انڈسٹریل کیمیکلز. اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج سیلز آؤٹ سائڈ کنٹریز اباؤٹ 60%. اسی طرح پرسنٹیج ایسٹس آؤٹ سائڈ دی ہوم کنٹریز اباؤٹ 50%. جلیٹ کی پرسنٹیج سیلز از اباؤٹ 62. اسی طرح پرسنٹیج ایسٹس آؤٹ سائڈ دی ہوم کنٹریز اباؤٹ 53. اور آخر میں دیکھیے آئی بی ایم آتا ہے. آئی بی ایم بھی ایک امریکن کمپنی ہے. اس کی سیلز آؤٹ سائڈ امریکہ از اباؤٹ 57%.
predominantly یہ امریکہ سے باہر بزنس زیادہ کرتے ہیں. ان کے امریکہ سے آؤٹ سائڈ امریکہ ان کے کتنے ایسٹ ہیں؟ دے آر اباؤٹ 47%, آلموسٹ 50% ایسٹ ان کے امریکہ سے باہر ہے, اور آلموسٹ half of their workforce is non-US citizens. So they can be Chinese, they can be Indians, they can be any nationalities, but 51% of their workforce is not American. اسی طرح اور کمپنیز کی آپ دیکھیں, اس کے اندر کچھ یورپین کمپنیز ہیں. ICI, it's a British company. Nestle it's a Swiss company. Philips, it's from Holland or Netherlands. Siemens, as we all know, it's a German company. And Unilever, which is a conglomerate of British and Holland based companies یا neither based corporates. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ موسٹ آف دی انٹرنیشنل بگ نیمز اور انٹرنیشنل بگ کمپنیز دے ہیو اے لاٹ آف ورک فورس آؤٹ سائڈ foreign workforce. They have a lot of assets outside the country and their sales are also outside their home country. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اب ٹریڈ گلوبلائز ہو رہا ہے. دیر از اے ٹرینڈ آف گلوبلائزیشن. پہلی سلائڈ کے بھی اندر میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ایک انکریزنگ ٹرینڈ ہے ٹورڈز گلوبلائزیشن. اچھا, جب اب ہم نے اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کہ جی گلوبلائزیشن ہو تو رہی ہے, اب گلوبلائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا what are the reasons that companies globalize؟ کیا ضرورت پڑی تھی ایک امریکن بیسڈ کمپنی کو گلوبلائز کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں جانے کے, یا اپنے ایسٹ آؤٹ سائڈ امریکہ ٹرانسفر کرنے کے. تو دس سلائڈ گیوز یو a bit of information about this, کہ what are the reasons that companies they prefer to globalize. So as you can see, there are about 6 reasons that are given for any corporate or any company to globalize. The first one is reduce costs. اس کے اندر آگے لیبر کاسٹ, ٹیکس کاسٹ, ٹیرفس ایکسیٹرا. ڈونٹ وری, وی ول ڈسکس دیز پوائنٹس انڈیویجولی ان دی فالوئنگ سلائڈس. سو I will be just giving you a summary here. As you can see, from point 1 to point 6, you will see there is a green colored arrow to the left of these points, and on one side of the arrow, on the upper side of the arrow, it says tangible reasons. Tangible reasons are those reasons, those hard reasons which you can either quantify or you can say that yes, we can measure them. And in the lower part of the arrow you will see intangible reasons. وہ reasons جن کو آپ فوری طور پہ میئر نہیں کر سکتے یا ان کو فوری طور پہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, but they do have some soft effect on the overall decision. So your first reason to globalize is reduction of cost. You can easily calculate کہ جی اگر میں اس ملک سے اس ملک میں جاؤں گا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا, لیبر کا کتنا فائدہ ہوگا, ٹیکسز میں کتنا فائدہ ہوگا. You can improve your supply chain. I will be discussing this in the subsequent slides. You can also provide better goods and services. So sometimes you globalize so that you can improve your product, you can improve your service. You can also globalize to understand the foreign markets. ظاہری بات ہے ایک ملک میں رہ کے دوسرے ملک کی پروڈکٹ یا دوسرے ملک کی مارکیٹ کے بارے میں آپ کو اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا. So in this circumstances you globalize or you move to the new country just to get an idea or understanding of the market. You can also learn to improve your operations by moving to other countries. جس طرح امریکن کمپنیز نے جاپنیز کمپنی سے ایفیشنسی سیکھی, ایفیشینٹلی اور لو کاسٹ چیزیں کس طرح بنائی جاتی ہیں. اسی طرح چائنیز سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جی کس طرح کاسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اسی طرح جو لاسٹ پوائنٹ ہے انٹینجیبل ریزنز میں سے, اٹریکٹ اینڈ ریٹین گلوبل ٹیلنٹ. کہ globally جو اچھا ٹیلنٹ ہے, you can attract it and you can retain it in your company. So this slide gives you some tangible and some intangible reasons of why
corporates or multinational corporates, or in that sense national corporates, they go for globalization or they make a decision about globalization. So let's discuss the previously discussed reasons of globalization one by one. The first reason of globalization for the decision of globalization was the reduced cost. As we all know, there are some countries which have less taxes and there are some countries which have more taxes. Taxes, sale tax. इसी तरह लेबर्स के लॉज काफ़ी मुल्क के अंदर स्ट्रिक्ट होते हैं. चाइना के अंदर लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है. So companies can make more profit in China using the same labor force as compared to America or Europe. That's why international manufacturing is moving to China. इसी तरह आगे आप देख रहे होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन EU. These are the different zones, economic zones which we can find in the world. इनका कंपैरिजन अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आपको कहती है कि जी हम ये इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, इस इंडस्ट्रियल जोन में जो सी भी इंडस्ट्री लगेगी वो टैक्सेस, उसके लिए टैक्स रिबेट होगी, तो हम इस चीज़ को इस तरीके से सोच सकते हैं कि मुल्क आपस में कोलैबोरेट करके कुछ जोन बना लेते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स, जहां वो अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं और उस जोन से जो भी प्रोडक्ट निकलती है उस पे उतना टैक्स नहीं लगता जितना आप उस मुल्क के अंदर कहीं और वही फैक्ट्री लगा के कोई प्रोडक्ट बनाओ. तो पहला पॉइंट है कि जी आपने ग्लोबलाइज किया है सो दैट यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट. सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी चाइना की है. आपकी लेबर वेजेस कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ट्रांसफर हो गई है. अब दूसरा पॉइंट, दूसरा रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन और टू ग्लोबलाइज इज टू इम्प्रूव द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन की इम्प्रूवमेंट, लोकेटिंग फैसिलिटी क्लोजर टू यूनिक रिसोर्सेस. अब इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. ऑटो डिजाइन टू कैलिफोर्निया, एथलेटिक शूज प्रोडक्शन टू चाइना, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस. अब बाज दफ़ा कंपनीज इसलिए भी ग्लोबलाइज करती हैं या अपने होम कंट्री से निकल के किसी और मुल्क में जाती हैं कि उनको रिसोर्सेज, जो उनकी प्रोडक्ट के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो उस मुल्क में उनको ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं. पहली एग्जांपल है कि जी ऑटो कार्स का जो डिज़ाइनर्स बहुत सारे, आपको पता होगा कैलिफोर्निया एक अमेरिकन स्टेट है जो आई थिंक इट्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका. कैलिफोर्निया के अंदर बहुत अच्छे डिज़ाइनर, ऑटो डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग. सो you can find very talented designers and engineers in California. So a lot of international companies, auto car companies, they have moved their design bureaus to California because they find a very good base for designing their product in California. इसी तरह एथलेटिक शूज टू चाइना. चाइना के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ छोटे छोटे सिटीज़ हैं जहाँ बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म का लेबर आपको मिल जाता है. कुछ प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. कुछ प्रोविंसेस हैं उधर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. इसी तरह कुछ प्रोविंसेस आपको मिल जाएंगे जो शूज़ बनाते हैं, शूज़, जूते. तो वाई? क्योंकि उधर लेबर भी मौजूद है, उधर मशीनरी भी मौजूद है. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रांसफर योर डिज़ाइन ब्यूरो देयर एंड यू कैन प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट ईजीली. तो इसलिए भी कंपनीज ग्लोबलाइज करती हैं सो दे कैन एक्सप्लॉयट सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़. तीसरी चीज़, परफ्यूम. फ्रांस पूरी दुनिया में परफ्यूम के लिए मशहूर है. बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स फ्रांस में शिफ्ट कर दिए हैं जो परफ्यूम में डील करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको परफ्यूम बनाने वाले, परफ्यूम डिज़ाइन करने वाले अच्छी वर्क फोर्स मिल जाती है और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है. द थर्ड रीज़न
is provide better goods and services. Objective and subjective characteristics of goods and services. اس کے اندر 2 اور 3 چیزیں 3 سب آپشنز ہیں: آن ٹائم ڈلیوری، کلچرل ویریبلز، امپرووڈ کسٹمر سروسز. آن ٹائم ڈلیوری آبجیکٹو کریکٹرسٹک ہے، کلچرل ویریبل سبجیکٹو کریکٹرسٹکس ہیں، اینڈ امپرووڈ کسٹمر سروسز. بعض دفعہ کمپنیز گلوبلائز اس لیے بھی کرتی ہیں یا اپنے ہوم کنٹری سے کسی اور کنٹری میں اس لیے بھی شفٹ کرتی ہیں، اپنے ایسٹس شفٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی سروسز جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا اپنی گڈس جو وہ کسٹمر کو بنا کے دے رہے ہیں ان کو بہتر کر سکیں. بہتری کے اندر یو کین ہیو سرٹن کریکٹرسٹکس، آبجیکٹو کریکٹرسٹک، وہ کریکٹرسٹک جن کو آپ میئر کر سکو آبجیکٹیولی، اور وہ کریکٹرسٹکس جن کو آپ آبجیکٹیولی میئر نہ کر سکو تو ان کو ہم سبجیکٹو کریکٹرسٹکس کہتے ہیں. اس کے اندر کلچرل ویریبلز آ سکتے ہیں. اب آپ اس کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پیزا ہٹ کے جو ڈفرینٹ پیزاز ہیں، پیزا ہٹ از اے ملٹی نیشنل کمپنی، اٹ آپریٹس ان a lot of countries worldwide، مگر ہر کنٹری کے لیے ان کے فلیورز علیحدہ ہوتے ہیں. تو یہ فلیورز کس طرح سے بنتے ہیں؟ یہ فلیور اس لیے بنتے ہیں کہ جو ہر ریجن کے اندر کلچرل ویریبلز ہیں اس کے حساب سے وہ اپنے فلیورز انٹروڈیوس کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیزا ہٹ کا جو ایک فلیور ایک کنٹری میں ہے وہی فلیور آپ کو دوسری کنٹری میں ملے. اگر اس کنٹری میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو آپ کو ملے گا، اگر نہیں ہوگی تو یو ول ناٹ فائنڈ دوز فلیورز. سو اس لیے بھی گلوبلائز کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس کسی اور ملک میں لے کے جا رہے ہو تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی لوکل پریفرنسز، لوکل کلچر. اینڈ ظاہری بات ہے جب آپ اپنی امپروو کرو گے اپنی گڈز اینڈ سروسز کو تو آپ کی کسٹمر سروس بھی بڑھے گی. The fourth reason for globalization is to understand the market. یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پیزا ہٹ کی بات کی کہ جی انٹریکشن ود فارن کسٹمرز اینڈ سپلائرز کین لیڈ ٹو نیو اپرچونیٹیز. کسٹمر کے ساتھ اگر آپ کا انٹریکشن بڑھے گا تو آپ کو نیو بزنس اپرچونیٹیز ملیں گی. اسی طرح سپلائرز کے ساتھ جو آپ کو انٹریکشن، نئے سپلائرز کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو یو ول ہیو مچ مور اپرچونیٹیز ٹو امپروو یور بزنس. اس کی 2 ایگزامپلز ہیں. ایک سیل فون ڈیزائن یورپ کی، یہ ایگزامپلز جو میں نے سلائڈس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں یو کین فائنڈ دیز ان دی ٹیکسٹ، اینڈ آئی پریفر کہ آپ اس سلائڈ کے ساتھ، ان سلائڈس کی پریزنٹیشن کے بعد آپ جاؤ اور آپ اس کو ٹیکسٹ کو بک کے اندر جا کے پڑھیں اور اس کی ایکسپلینیشن کو اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے جو پوائنٹس ہیں ان کی ایکسپلینیشنز آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہونی چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے ایکسٹینڈ دی پروڈکٹ لائف سائیکل. اب جو پروڈکٹ یورپ میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، لیٹ سے کہ جی یورپ کے اندر ایک کیم کارڈر یا ایک کیمرہ، تصویر کھینچنے والا ڈیجیٹل کیمرہ انٹروڈیوس ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جی وہی پروڈکٹ اسی وقت ایشیا کی مارکیٹ میں بھی انٹروڈیوس ہو. کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے جی لائف سائیکل، اس کو ایس کرو کہتے ہیں. یہ لائف سائیکل ڈفرینٹ ریجن کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. بعض ملکوں میں پروڈکٹ اپنی انٹروڈکشن فیزز میں ہوتی ہے، بعض ملکوں میں پروڈکٹ اپنی میچورٹی کی سٹیج میں ہوتی ہے، اور بعض ملکوں میں پروڈکٹ اپنی ڈکلائن کی سٹیج میں ہوتی ہے. یہ ہم آخر میں اس پریزنٹیشن کے دیکھیں گے کہ جی یہ ایس کرو ہوتا کیا ہے، اینڈ I will explain it in much more detail. So one of the reason to globalize is to extend your product life cycle. کہ ہائر نے ایک واشنگ مشین پہلے امریکہ میں لانچ کی، جب کچھ عرصے بعد تک کچھ عرصے تک وہ امریکہ میں اس کی مارکیٹ رہی، جب اس کی مارکیٹ امریکہ میں ختم ہوئی وہی ماڈل ہائر نے پھر ایشیا میں لانچ کر دیا نیا کر کے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی جو لائف سائیکل تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس کو بڑھا دیا. لرن ٹو امپروو آپریشن. 5th جو پارٹ ہے کہ جی گلوبلائز کرنے کا 5th کرائٹیریا ہے کہ جی آپ دوسرے ملکوں میں جا کے یو ریمین اوپن ٹو فری فلو آف آئیڈیاز. جنرل موٹر
partnered with Japanese auto manufacturer to learn new approaches to production and inventory control. اب آپ کسی اور ملک میں جاتے ہو تو اس سے آپ کچھ نئی چیز سیکھتے ہو, اور اس کی اگزامپل جرنل جی ایم موٹرز ایک امریکن آٹو کمپنی تھی جو ڈیٹرائٹ میں بیسڈ تھی. اس نے جاپنیز کمپنی سے سیکھا کہ کس طریقے سے ایفیشینٹلی پروڈکشن کرنی ہے اپنی آٹوز کی, کس طریقے سے انوینٹری مینیج کرنی ہے تاکہ آپ کی کاسٹ کم ہو, کیونکہ جاپنیز کارز دے آر ویری چیپ ایز کمپیئر ٹو امریکن کارز. سو ظاہری بات ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر پرائز بہت میٹر کرتی ہے. اسی طرح another example is equipment and layout have been improved using Scandinavian ergonomics competence, کہ آپ اپنی ایک آفس کی یا فیکٹری کا لے آؤٹ کس طریقے سے آپٹیمائز کر سکتے ہو, اور اسکینڈینیوین اس اپروچ میں بہت آگے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. The last reason for the decision to globalize for companies is attract and retain global talent. ظاہری بات ہے, آپ دوسرے ملک میں جاؤ گے, دوسرے ملک کا اچھا ٹیلنٹ آپ اپنی کمپنی کے اندر ریٹین کرو گے, اوور آل آپ کی ہی کمپنی کو فائدہ ہوگا. ایک اچھے ورک فورس کا افیکٹ سیدھا آپ کی کمپنی پہ آئے گا. اور اسی طرح آپ اپنے اچھے لوگوں کو ریلوکیٹ کر سکتے ہو کہ اگر ایک ریجن میں ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو دوسرے ریجن میں بھیج دو جہاں ان کی ضرورت ہے. سو کنٹینیوئنگ ود دی ڈیسیژن آف گلوبلائزیشن, ہم نے 6 پوائنٹس ہم نے دیکھے کہ جی کمپنیز کیوں گلوبلائز کرتی ہیں. اب اس سلائیڈ سے آپ کو کچھ ڈیسیژن ویریبلز کا پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنیز کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں بیفور دے گلوبلائز. اگر ایک امریکن کمپنی چائنا کے ریجن میں جانا چاہ رہی ہے, یا ایک جاپنیز کمپنی چائنا کے اندر اپنا آفس کھولنا چاہ رہی ہے, تو اس کو کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی. یہ وہ سارے کے سارے کرائٹیریاز ہیں جو ایک کمپنی کو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں بیفور ٹیکنگ دی ڈیسیژن آف گلوبلائزیشن. نیشنل لٹریسی ریٹ, کہ اس ملک میں لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں. ریٹ آف انوویشن, اس ملک میں انوویشن کا کیا ریٹ ہے, کیا اس ملک میں چیزیں بن رہی ہیں, نئی چیزیں بن کے اڈیپٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ریٹ آف ٹیکنالوجی چینج, ملک کے اندر ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. نمبر آف اسکلڈ ورکرز, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پروڈکٹ لائبلٹی لاز. لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نقصان پہنچ جانا, تو پروڈکٹ لائبلٹی لا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پروڈکٹ سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا لاز ہیں. اگر لیٹ سے کہ جی آپ ایک گاڑی, ایک آٹوموٹیو کا فیول ٹینک بناتے ہو, اور اگر وہ فیول ٹینک لیک ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے کسٹمر کو جو نقصان ہوگا تو اس نقصان کے بارے میں کیا لاز ہے. تو پروڈکٹ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو جو یوز کر رہا ہے, اگر یوزر پہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس پروڈکٹ کی وجہ سے تو اس کے بارے میں کیا لاز ہے. ایکسپورٹ ریسٹرکشنز کتنی ہیں, کیا جو پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں گے اگر ہم نئے ملک سے تو اس پہ ہمیں کوئی ریسٹرکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. ویریشن ان لینگویجز, ورک ایتھکس, ٹیکس ریٹس, انفلیشن, اویلیبلٹی آف را مٹیریل, انٹرسٹ ریٹس. اگر لوکل ملک ایک چائنیز, اب لیٹس کنٹینیو ود دی پریویس ایگزامپل, کہ اگر ایک جاپنیز کمپنی چائنا میں جا رہی ہے اپنا آفس کھولنے, یا چائنا میں گلوبلائز ہونے کے لیے گلوبلائزیشن کا ڈیسیژن لینا چاہتی ہے, تو انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اگر اس جاپنیز کمپنی کو چائنا کے اندر پیسے کی ریکوائرمنٹ پڑ گئی, کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہو گئی, تو کس انٹرسٹ ریٹ پہ چائنیز بینک اس کمپنی کو لون دیں گے. پاپولیشن کیا ہے, اور نمبر آف مائلز آف ہائی وے اینڈ فون سسٹمز. یہ جو آخری پوائنٹس ہیں دے گو انٹو دی کیٹیگری آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن. کیا کمیونیکیشن ایزیلی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر,
کیا اس کے اندر پروڈکٹ کو ٹرانسپورٹ ایزیلی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے فیکٹری سے اگر کوئی چیز بنانی ہے تو پھر اس کو ٹرانسپورٹ بھی تو کرنا ہے نا کہیں. تو یہ ساری کے سارے جو فیکٹرز ہیں جو سلائیڈ کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں، دے آر امپورٹنٹ فار اینی کمپنی ٹو کنسیڈر before they take the decision of globalizing to, or decision to globalize to another country. کہ جی آپ کی کمپنی کو ان سارے پوائنٹس کو انڈر کنسیڈریشن لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ جس ملک میں وہ جا رہے ہیں اس کی کیا سچویشن ہے، اور وہ ان پوائنٹس پہ وہ سچویشن بیس کرتی ہے. Now after discussing globalization, let's now see what is a company's mission and a company's strategy. مشن اور اسٹریٹجی کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ ایک کمپنی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر 1000 1500 2000 3000 بندہ کام کر رہا ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے اندر 10,000 لوگ 20,000 لوگ، کافی ورک فورس ہوتی ہے. تو ہاؤ کین یو کمیونیکیٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یور امپلائیز کہ جی ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کو کرنے میں ہماری مدد کرنی ہے. تو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک کمپنیز اپنی مشن اور اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہیں. مشن کا مطلب ہے مشن اسٹیٹمنٹ tells an organization where it is going. The strategy tells the organization how to get there. ٹھیک ہے، اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، آپ کا مشن ہے کہ میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. اب آپ اس کے لیے اسٹریٹجی بناؤ گے کہ میں کس راستے سے جاؤں، میں اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں، یا اس راستے سے جاؤں جہاں ٹریفک کم ہوگی، اس راستے سے جاؤں جہاں مجھے ٹائم جلدی پہنچا دے گا. تو مشن آپ کا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اور اسٹریٹجی آپ کو بتاتی ہے آپ کیسے وہاں پہنچ جاؤ گے. مشن، ویئر آر یو گوئنگ. آرگنائزیشن پرپز فار بینگ آنسرز واٹ do we provide society and provides boundary and focus. تو جو مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کمپنی کی، وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے. مشن سٹیٹمنٹ کے اندر کچھ اور پوائنٹس بھی آنسر کیے جاتے ہیں کہ جی آپ سوسائٹی کو کیا دو گے، یہ کمپنی سوسائٹی کو کیا پرووائڈ کرے گی، اور اس کمپنیز کی باؤنڈریز کیا ہے اور اس کمپنی کا فوکس کیا ہے. اگر ایک کمپنی آٹو موٹیو پروڈکشن کے اندر ہے، گاڑیاں بنانے میں ہے، تو مشن سٹیٹمنٹ بتائے گی کہ جی ہمارا فوکس یہ ہے آٹو موٹیو پروڈکشن، اور ہماری باؤنڈریز یہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. سو a mission statement tells you where the company is going, what are its boundaries, what are its focuses, and what will it provide to the society کہ جی سوسائٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں. سو اگین this slide gives you the overall summary of a mission statement. درمیان میں آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا مشن ہے. اس کمپنی کی اگر ہم لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں تو کسٹمر کون ہے، اس کمپنی کا انوائرمنٹ کیا ہے، اس کمپنی کی فلسفی کیا ہے، اس کی پروفیٹیبلٹی اینڈ گروتھ کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے، اور اس کا پبلک امیج کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ سب کچھ ایک مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے. اور ظاہری بات ہے اس مشن سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپنی اب جس سوسائٹی کے اندر آپریٹ کر رہی ہے اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی. تو یہ سارے کی سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ مشن سٹیٹمنٹ کے اندر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی بھی کمپنی کی مشن سٹیٹمنٹ بنتی ہے. آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ آپ جائیں انٹرنیٹ پہ، آپ لکھیں پاکستانی کا اینگرو فوڈز کی مشن سٹیٹمنٹ، گوگل پہ لکھیں، اس کو دیکھیں، آپ کو سامنے پتہ چل جائے کہ اینگرو فوڈز کی کیا ہے. 2-3 اور ایسی کمپنیاں جو یو پریفر، آپ ان کو جا کے پاکستانی کمپنیاں یا ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کی مشن سٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ سارے جو شیڈز یا سارے کے سارے جو فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نظر آئیں گے. وہ کمپنی کیا کرتی ہے، اس کا کیا فلسفی ہے، اس کی گروتھ کیسی ہے، وہ سوسائٹی کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہے، اس کا کس طرح کا کسٹمر ہے، وہ کس طرح کا امیج، پبلک امیج چاہتی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک
مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر نظر آئیں گی. ایک دفعہ جب مشن اسٹیٹمنٹ کسی بھی کمپنی کی یا آرگنائزیشن کی بن جاتی ہے تو پھر اس کی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح بنائی جاتی ہے؟ وہ ایک دفعہ آپ نے بتا دیا, کمپنی نے بتا دیا ہم ادھر کھڑے ہیں اور ہم نے وہاں جانا ہے, یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کو کس طریقے سے جانا ہے وہ پھر اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. وہ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز میں بنائی جاتی ہے. اب آپ کو اگر یاد ہو, کسی بھی کمپنی کی 3 بیسک فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. ایک آپریشنز ہوتا ہے, ایک فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ ہوتا ہے, اور ایک مارکیٹنگ کا فنکشن ہوتا ہے. تو ایک دفعہ آپ کی کمپنی نے اپنی مشن اسٹیٹمنٹ بتا دی, اب اس کے ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز اپنی اپنی اس کے حساب سے اسٹریٹجیز بنائیں گے. اسٹریٹجی از این ایکشن ٹو اچیو دی مشن. فنکشنل ایریاز ہیو دیئر اسٹریٹجیز. سو آپریشنز کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی, مارکیٹنگ کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوگی, اور اکاؤنٹنگ والوں کی اپنی ایک اسٹریٹجیز ہوں گی. مگر یہ ساری اسٹریٹجیز وہ جو آپ کی کمپنی کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کمپیٹیبل ہوں گی. یہ نہیں کہ جی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہو, دوسری ڈائریکشن میں, تیسری ڈائریکشن میں. دے ول بی کمپیٹیبل ود دی مشن آف یور کمپنی. اسٹریٹجیز کے اندر جب بھی کوئی فنکشنل ایریا اسٹریٹجی بناتا ہے تو اس کے اندر دے ایکسپلائٹ اپرچونٹیز, دے آلسو ایکسپلائٹ دیئر اسٹرینتھس, دے نیوٹرلائز دی تھریٹ اینڈ اوائڈ ویکنیسز. اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس, SWOT, SWOT انالیسز. تو جب بھی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو SWOT انالیسز کیا جاتا ہے کہ جی ہماری کیا اسٹرینتھ ہے, ہماری کیا ویکنیس ہے, ہم کون سی اپرچونٹیز ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری ان اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کون کون سی ہمارے راستے میں تھریٹس آ سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم کہ جی کون کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ جی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, ہم نے دیکھ لیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ایک کمپنی اپنی مشن اسٹیٹمنٹ بناتی ہے, پھر اس کے بعد فنکشنل ایریاز جو ہوتے ہیں اس کمپنی کے وہ اپنی اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جس سے آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج, یا کمپیٹیٹیولی یو آر ایٹ این ایڈوانٹیجس پوزیشن. آپ کو کس طریقے سے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے. ویل ہر اسٹریٹجی کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, مگر آج ہم صرف 3 طرح کی اسٹریٹجیز دیکھیں گے. اس میں ایک اسٹریٹجی آف ڈفرینشیشن ہے, دوسری اسٹریٹجی آف کاسٹ لیڈرشپ ہے, اور تیسری اسٹریٹجی دی اسٹریٹجی آف رسپانس ہے. یہ ایسی اسٹریٹجیز ہیں جس میں ہمیشہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. ضروری نہیں ہے آپ ان میں سے یوز کریں, آپ اور اسٹریٹجیز بھی یوز کر سکتے ہیں جو کسی طریقے سے ان تینوں کا ہی بلینڈ ہوگا. مگر یہ وہ ہائر کلاسز ہیں یا ٹاپ لیول کانسیپٹس ہیں کہ جب بھی آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے, ڈفرینشیشن کا, کاسٹ لیڈرشپ کا اور رسپانس کا, تو آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. ڈفرینشیشن سے کیا مراد ہے؟ ڈفرینشیشن سے مراد ہے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینٹ کرنا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کرنا کس طریقے سے؟ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے کریکٹرسٹک پہ اپنے آپ کو اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کرنا, دیٹ از واٹس کالڈ ڈفرینشیشن. کاسٹ لیڈرشپ کہ اپنے کمپیٹیٹر سے سستی چیز پرووائڈ کرنا اپنے کسٹمر کو, دیٹ از کاسٹ لیڈرشپ. اور رسپانس اپنے کمپیٹیٹر سے اپنے کسٹمر کو اس کو چیز تیز پہنچانا. کمپیٹیٹر اگر پہنچا رہا ہے اس کو وہی چیز, تو اس کمپیٹیٹر سے تیزی سے اپنی چیز کسٹمر تک پہنچانا, دیٹ از رسپانس. صرف پروڈکٹ کو پہنچانے کی بات نہیں ہوتی, پروڈکٹ کے اندر انوویشنز بھی آتی ہیں کہ جی جس طرح کمپیوٹرز کے اندر انوویشنز آ رہی ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں 386 سے 486 میں نے جو سٹارٹ کیا کمپیوٹر یوز کرنا تو 386 سے یوز کیا تھا. 386 کے بعد 486 آلموسٹ 3 to 4 ایئرس کے بعد آیا تھا. مگر اب کیا آ رہے ہیں, اب کمپیوٹرز تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, ہر 6 مہینے بعد یا
سال بعد آپ کا ایک نیا کمپیوٹر سی پی یو اینڈ پروسیسر آ جاتا ہے، جس سے کیا ہو رہی ہے، تیزی سے آپ کو چیزیں، آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بڑی تیزی سے پہنچ رہی ہے. تو یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر انوویشن ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے وہی پروڈکٹ اپنے کسٹمر تک تیزی سے پہنچائی، بلکہ جو انوویشن بھی آ رہی ہے پروڈکٹ کے اندر اس کو بھی تیزی سے اڈیپٹ کرنا، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں رسپانس. So let's discuss them one by one. Competing on differentiation. Uniqueness can go beyond both the physical characteristics and service attributes to encompass everything that impacts customer perception of value. اس جگہ پہ بہت 2-3 پوائنٹس اس سلائیڈ کے اندر 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پہ غور کریں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، لیٹ می اسٹارٹ اٹ ہیئر، آپ یہاں سے دیکھیں 2-3 چیزیں کہ جی فزیکل کریکٹرسٹکس اینڈ سروس ایٹریبیوٹس. سروس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور کسی بھی گڈ کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اور تیسرا جو پوائنٹ اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، پرسپشن، کسٹمر پرسپشن آف ویلیو. کسٹمر کی جو پروڈکٹ کے بارے میں پرسپشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پرسپشن کا مطلب ہے کہ جی آپ نے انہیں کوئی چیز دی ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کسٹمر کو. ہر کسٹمر کو فائدہ ڈفرینٹ، اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کریں تو ڈفرینٹ فائدہ ہوگا، اس کی کوانٹٹی ڈفرینٹ ہوگی، مگر اس کی جو پرسپشن ہے کہ جی مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کسٹمر کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا، کسی کسٹمر کو ریلیٹیولی کم فائدہ ہو رہا ہوگا، اور وہ ان کی پرسپشن اس سے افیکٹ ہوگی. تو کسی بھی طرح سے آپ اپنی پروڈکٹ کو یونیک بنائیں، اور وہ یونیکنیس اگر گڈز ہیں تو وہ فزیکل، اگر گڈز ہیں تو وہ فزیکل کریکٹرسٹک سے یونیکنیس ہوں گے کہ جی آپ نے واشنگ مشین بنائی ہے تو آپ نے واشنگ مشین کے اندر زیادہ فیچرز ڈال دی ہیں، وہ واش بھی کرتی ہے اور وہ ڈرائی بھی کرتی ہے، اور اس کے اندر اور تھوڑے بہت فیچرز ڈال دیے، اس کے اندر ٹائمر ڈال دیا، اس کے اندر ڈفرینٹ واشنگ آپشنز ڈال دیے. تو یہ کیا ہو گیا، اس واشنگ مشین کے کریکٹرسٹکس، فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں، وہ آپ نے ڈفرینشیٹ، اپنے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یا سروس کے اندر ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور یہ سروس ایٹریبیوٹس امپورٹنٹ ہے. اگر گڈز ہیں آپ کی تو گڈز کی کریکٹرسٹکس کے اندر ڈفرینشیشن کرنا، اور اگر سروس ہے تو اس کے اندر ایٹریبیوٹس کے اندر، اس کے ایٹریبیوٹس کے اندر چینج کرنا، سو دیٹ اٹ امپیکٹس دی کسٹمر پرسپشن آف ویلیو. جو آپ اپنے کسٹمر کو ویلیو پرووائڈ کر رہے ہو اس کی پرسپشن کو افیکٹ کرے. اس کے بعد آپ کے پاس 3-4 ایگزامپلز ہیں، اینڈ آئی وڈ اپریشیٹ کہ جی آپ ان کو جا کے ایک ایک کر کے پڑھیں کہ جی والٹ ڈزنی کیا ایکسپیرینس ڈفرینشیشن دیتا ہے. اسی طرح سیف اسکن گلوز، دے آر لیٹیکس گلو، وہ کیا پروڈکٹ کریکٹرسٹک دیتے ہیں یا گڈز کی فزیکل کریکٹرسٹکس دیتے ہیں گلوز کو، جس کی وجہ سے ان کی پرسپشن آف ویلیو ٹو دیئر کسٹمر ہیز انکریزڈ ایز کمپیئرڈ ٹو دیئر competitors. Competing on cost, providing the maximum value as perceived by the customer. اب اس کے اندر پھر perception of customer value کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 ایگزامپل دی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوالٹی کو کم کرو، کوالٹی کم کرو اور کاسٹ بڑھا دو. نہیں کہ جی کوالٹی، اچھی کوالٹی کی چیز منیمم سے منیمم کاسٹ میں پرووائڈ کرنا. اگر آپ ایسی چیز پرووائڈ کر رہے ہو جو آپ کے کمپیٹیٹر سے سستی ہے مگر اس کی کوالٹی خراب ہے، تو دین یو آر ناٹ کمپیٹنگ آن کاسٹ. ٹھیک ہے، یو آر ناٹ کمپیٹنگ آن کاسٹ. آپ جب اس وقت کمپیٹ کر سکتے ہیں آن کاسٹ جب آپ کے کمپیٹیٹر کی ایک پروڈکٹ ہے، آپ کی ایک پروڈکٹ ہے، ان دونوں کی کوالٹی جو ہے دیٹ از کمپیریبل، ایک جیسی ہے، مگر آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ بھی کم ہے، آپ کے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ کی کاسٹ زیادہ ہے، تو دین یو آر کمپیٹنگ آن کاسٹ. اس کے اندر 2-3 امریکن کمپنیز کی اگزامپل دی ہے. ساؤتھ ویسٹرن ایئر لائنز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر وہ سیکنڈری ایئرپورٹس یوز کرتے ہیں. ایک ملک کے اندر پاکستانی
پاکستان کے اندر تو ہمیں یہ کانسیپٹ نظر نہیں آتا. یورپین اینڈ امریکن سٹیز کے اندر ہمیں کچھ ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے جی ایک سٹی کے اندر 2 یا 3 ایئرپورٹس ہوتے ہیں بڑے سٹی کے اندر. ایک سینٹرل ایئرپورٹ ہوتا ہے اور باقی پیریفری پہ ہوتے ہیں. تو جو سینٹرل ہوتا ہے اس میں زیادہ آپ کو, اگر آپ جہاز ادھر لینڈ کرو گے تو آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری ایئرپورٹس. اسی طرح وال مارٹ کی اگزامپل دی گئی ہے, اسمال اوور ہیڈز کہ جی جتنا ان کا شرنکیجز, لاس آف انوینٹری, کہ وہ اپنے آپریشن کو انہوں نے اس طرح سے آپٹیمائز کیا ہوا ہے کہ زیادہ تر آٹومیشن ہے تو مینول لیبر کے لیے ان کو زیادہ بندے ہائر نہیں کرنے پڑتے. اسی طرح لاس آف انوینٹری کہ جی ڈیورنگ دی آپریشنز ان کی چیزیں ٹوٹتی نہیں ہیں, خراب نہیں ہوتی, تو اس سے انہوں نے اوور آل کاسٹ کم کیا اور کوالٹی مینٹین رکھی اپنے کمپیٹیٹر سے. تیسری چیز کمپیٹنگ آن ریسپانسز. اب اس کے اندر 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں وچ آئی وڈ لائک کہ جی آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں. فلیکسیبلٹی ان میچنگ مارکیٹ چینجز ان ڈیزائن انوویشن اینڈ والیوم. یعنی کہ لیٹ می اسٹارٹ دی پوائنٹر ہیئر کہ اف یو آر کمپیٹنگ آن ریسپانس دین یو ہیو ٹو پرووائڈ flexibility in matching market changes in design innovations کہ جی یہ میں نے آپ کو کمپیوٹر کی اگزامپل دی تھی نا کہ جی تیزی سے پروڈکٹ کے اندر جو ٹیکنالوجیکل انوویشن آ رہی ہے وہ تیزی سے آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے والیومز کے اندر کہ جی والیومز کے اندر چینجز کیا کہ 1 مہینے کے لیے جنوری میں آپ کو ایک خاص 200 یونٹس چاہیے تھی, فیبروری میں آپ کو 400 یونٹس چاہیے, پھر مارچ میں پھر آپ کو 100 یونٹس چاہیے. تو آپ اس کے اندر دیکھیں ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں بہت زیادہ فلکچویشن آ رہی ہے. تو یہ جو چینج ان ڈیمانڈ ہے یہ چینج ان والیوم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ریلائبلٹی ان میٹنگ اسکیجولز. دوسری چیز ہے رسپانس کے اندر کہ جی میٹنگ دی اسکیجول. بہت سارے کمپنیز اور بہت ساری کارپوریٹس کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی وہ اسکیجول جو انہوں نے کہا ہے, وائی جرمنز آر سو فیمس, دے آر فیمس فار دیئر ریلائبلٹی. جرمن کو آپ کوئی کام دو تو وہ آپ کو کہے گا یار اتنے دن بعد آنا یا اتنے گھنٹے بعد آنا, اور وہ کام آپ کو کر کے دے گا. تو یہ ریلائبلٹی ان کی ہے آف میٹنگ اسکیجولز. اسی طرح ان کی مشینری بھی بہت ریلائبل ہے, دے ڈیزائن ویری ریلائبل مشینری. تو جو کہتے ہیں کہ جی وی ول, جو اس کی لائف ہوتی ہے کہ جی اتنے سال چلے گی تو وہ پھر چلتی ہے. سو کمپیٹنگ آن رسپانس کے جو بیسک 2 آئیڈیاز ہیں کہ جی آئیدر یو کمپیٹ آن دی والیومس کہ کمپنی ایک مارکیٹ ہے اس کے اندر ڈفرینٹ والیومس کی پروڈکٹ چاہیے کہ جی 1 مہینے اتنی چاہیے, دوسرے مہینے اتنی چاہیے, تیسرے مہینے اتنی چاہیے, تو آپ اس کا والیوم کو اپنے تیزی سے ایڈجسٹ کر سکیں اپنی پروڈکشن کو, یا آپ ڈیزائن انوویشنز آ رہی ہیں اس کو تیزی سے اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ لا سکیں, یا تو پھر آپ ریلائبلٹی کہ جی جو آپ نے سروس کا کہا ہے آپ اس کو پرووائڈ کرو گے آن ٹائم. سم آف دی ڈیسیجنز ہیں گڈز اینڈ سروسز کی. لیٹ می, یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں کہ جی گڈز اینڈ سروسز اینڈ دا 10 ڈیسیجن آف آپریشنز اینڈ دی 10 آپریشنز مینجمنٹ ڈیسیجنز. اس کے اندر ایک کالم کے اندر آپ کے پاس آپریشنز ڈیسیجنز ہیں, درمیانے کالم کے اندر گڈز اینڈ سروسز. گڈز اینڈ سروسز ڈیزائن پروڈکٹ آر یوزلی ٹینجبل کہ جی پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ پکڑ سکو, ان کو میئر کر سکو, ٹینجبل ہاتھ میں آ سکتی ہیں. سروسز آر نارملی ناٹ ٹینجبل. سروسز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں یہ سروس ہے. اٹ از سم تھنگ این انٹریکشن اور ایکسپیرئنس دیٹ اے کمپنی پرووائڈس ٹو یو. کوالٹی, جو گڈس ہوتی ہیں ان کی کوالٹی بڑی اسٹینڈرڈائزڈ اور آبجیکٹو طریقے سے میئر کی جا سکتی ہے. سروسز کی کوالٹی میئر کرنا اٹس اے ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ٹاسک, اور آپ کو ویری سبجیکٹو ٹاسک ہے یہ.
پروسیس اینڈ کیپیسٹی ڈیزائن, کسٹمرز آر ناٹ انوالوڈ. اگر گڈز آپ بنا رہے ہو تو اس کے اندر کسٹمرز کی ان پٹ ایک خاص سٹیج تک ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پروڈکٹ بنتی ہے اور مارکیٹ میں جاتی ہے, پھر فیڈ بیک آپ کے پاس آتی ہے. مگر نارملی سروسز کے اندر there is a very deep interaction of customers. یہ چیزیں ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر بھی کور کی تھیں, اس لیے I am going a little bit faster. اور سروسز کے کیس کے اندر جو پروسیس کی کیپیسٹی, جو آپ پروسیس ڈیزائن کر رہے ہو اس کی جو کیپیسٹی ہونی چاہیے, دیٹ شوڈ میچ ڈیمانڈ. یہ نہیں کہ جی آپ کو, ایز وی آل نو, ہم سروس کو انوینٹری میں نہیں ڈال سکتے کہ جی یہ 4 ہیئر کٹس ہیں, یہ اپنی انوینٹری میں رکھ لو, کل ضرورت پڑی تو کر لینا. نہیں, سروس آپ کو آن ٹائم آن اسپاٹ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. سو یور کیپیسٹی مسٹ بی ایکول ٹو یور ڈیمانڈ. اسی طرح لوکیشن, اگر آپ لوکیشن سلیکشن کر رہے ہو تو آپ اس جگہ پہ ہی جاتے ہو جہاں آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے. ان کیس آف گڈز, سروسز میں آپ ہمیشہ کسٹمر کے قریب جاتے ہو کہ جی ہاں جہاں آپ کا کسٹمر ہے. لے آؤٹ ڈیزائن, لے آؤٹ کے اندر پروڈکشن آپ اس طریقے سے اس طرح کا لے آؤٹ کرتے ہو کہ جی آپ کی پروڈکشن ایفیشینٹلی ہو. پروڈکٹ اینڈ انہانسز پروڈکٹ اینڈ پروڈکشن. سروسز کے کیس کے اندر آپ جو لے آؤٹ کر رہے ہو اس سے پروڈکٹ انہانس ہوتی ہے. بینکنگ سیکٹر کے اندر اگر آپ نے بینکس کا لے آؤٹ دیکھا ہو تو ان کی جو سروس ہے وہ انہانس ہوتی ہے کہ جی اچھا بینک ہوگا تو وہ سروس کو انہانس کر رہا ہوتا ہے. ہیومن ریسورس اینڈ جاب ڈیزائن, آپ کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو کنسسٹنٹ لیبر سٹینڈرڈز فالو کرنے پڑتے ہیں, آپ کو ایک آؤٹ پٹ بیسڈ ویجز کہ جی اتنا کام کرو گے تو اتنی ویج ملے گی. یہ سارے کے سارے کیسز ہیں جو گڈس کے اندر آتی ہیں. مگر سروسز کے کیس میں یو انٹریکٹ ود کسٹمرز, لیبر سٹینڈرڈز دے ویری فرام ون پلیس ٹو اندر. سپلائی چین کا اگر آپ ڈیسیجن دیکھیں تو اس کے اندر you have to have relationship, اپنے سپلائرز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے تاکہ آپ ان سے اچھا را مٹیریل لو اور آپ کی پروڈکشن کاسٹ ایز کمپیئرڈ کم ہو جائے. سروسز کے کیس میں اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, اٹس ناٹ اے ویری کریٹیکل, جو سپلائی چین کا کانسیپٹ ہے اٹس ناٹ ویری کریٹیکل. سروسز کے اندر سپلائی چین کے جو پروڈکشن سپلائی چین کے جو کانسیپٹ ہیں دے آر ناٹ ویری امپورٹنٹ. اسی طرح انوینٹری, سیدھی سی بات ہے, گڈس, را مٹیریل, ورک ان پروگرس, finished goods can be held in goods in the case of goods, but in the case of services you cannot hold them. Scheduling کا جو decision ہے, you have to maintain a level schedule, مگر in case of services you have to cater to the customer demand کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ آئے اسی طریقے سے آپ نے اپنی سروس کو پرووائڈ کرنا ہے. اب آخری جو ڈیسیجن ہے وہ مینٹیننس کا ڈیسیجن ہے, آپریشن ڈیسیجن. اس میں گڈس مینٹیننس از آفن پریونٹیو اینڈ اٹ ٹیکس پلیس ایٹ اے پروڈکشن سائٹ. مینٹیننس جو ہوتی ہے, پریونٹیو مینٹیننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مشین کو تب ہی خراب ہونے سے پہلے ہی صحیح کر لو. تو پریونٹیو مینٹیننس ہمیشہ ڈفرینٹ پلانٹس کی جاتی ہے. 1-1.5 سال بعد ان کو روکا جاتا ہے, ان کی ایک پراپر طریقے سے صاف صفائی کی جاتی ہے, تیل شیل چینج کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا پلانٹ کنٹینیوسلی ایز ڈیزائنڈ چلتا رہے. سروس کے اندر اگر آپ مینٹیننس کرو تو اٹ آفن ریپیئر اینڈ ٹیکس پلیس ایٹ کسٹمر سائٹ. تو سروس کی تب ہی مینٹیننس کی جاتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے, پریونٹیو نہیں کی جاتی جب اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے. اور یہ کسٹمر کی, جب اب سروس ایک دفعہ آپ نے کسٹمر کو سروس پرووائڈ کی, آپ کے کسٹمر نے کہا کہ جی یہ سروس صحیح نہیں تھی اور ہی از ناٹ سیٹسفائڈ, تو تب آپ اس کے سروس کی ریپیئر کرتے ہو اور دیٹ سروس از اٹ آفن ٹیکس پلیس ایٹ دی کسٹمر سائٹ, ناٹ ایٹ دی پروڈکشن سائٹ وچ از ان دی کیس. اچھا جی, مینیجنگ گلوبل سروسز اینڈ مینوفیکچرنگ آپریشنس requires different perspectives on. اب ہم نے دیکھا مینجمنٹ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. گلوبلائزیشن کے بعد ہم نے دیکھا کس مشن کیا ہوتی ہے, اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اسٹریٹجی کے بعد ہم نے دیکھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی کون سی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو.
کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز وہی ہوتی ہیں نا, کمپٹیشن کرنے کی جو اسٹریٹجیز, اس میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس 3 بیسک اسٹریٹجیز ہیں, رسپانس کی ہے, ڈفرینشیشن کی ہے, کاسٹ لیڈرشپ کی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی آپریشنز مینجمنٹ کے اندر کون سے 10 ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو گڈز اور سروسز کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ, ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب آپ گلوبل سروس یا گلوبل مینوفیکچرنگ آپریشن یا گلوبل پروڈکشن آپریشن کر رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو جن کا خیال آپ کو رکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو کیپیسٹی پلاننگ, کہ جی ہم کتنی کیپیسٹی کی چیز کہاں لگائیں گے. اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہو تو آپ کا پہلا ڈیسیجن ہوتا ہے کتنی کیپیسٹی کی چیز کہاں لگانی ہے. یو ہیو ٹو میک اے لوکیشن ڈیسیجن, کہاں کیپیسٹی کے جی اتنی کیپیسٹی کی لگائی, اب کہاں لگانی ہے تو وہ لوکیشن پلاننگ کے. فیسلٹی ڈیزائن کس طرح کرنی ہے, اس کا لے آؤٹ کس طرح کرنا ہے تاکہ وہ ایفیشینٹلی چلتی رہے, اس کو اسکیجول کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کا جو فیکٹری ہے وہ اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتی رہے. یہ سلائیڈ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ہیو سم امپورٹنٹ, اٹ ہیز سم امپورٹنٹ امپلیکیشنز. اب آپ دیکھیں اس کے اندر پروسیس ڈیزائن لکھا ہوا ہے. اس سلائیڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو کس طرح کا اس کے لیے آپ کو پروسیس چاہیے. آپ اس میں ہاریزونٹل لائن پہ دیکھیں تو آپ کے پاس والیوم دیا ہوا ہے, اور آپ اس کی ورٹیکل لائن میں دیکھیں تو ورائٹی آف پروڈکٹس دی ہوئی ہے, وچ مینس کہ جب آپ کی ورائٹی آف پروڈکٹ بڑھ جائے گی, یعنی کہ آپ نے ایک اینک بنائی, ایک اور سٹائل کی اینک, ایک سٹائل کی اینک بنائی, دوسرے سٹائل کی اینک بنائی, تیسرے سٹائل, اپ ٹل 4 5 6 7 8 ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈفرنٹ ورائٹیز آف پروڈکٹ جب آپ بنا رہے ہو تو آپ کی ورائٹی آف پروڈکٹ بڑھ رہی ہے. مگر اب والیوم آف دی پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک سٹائل کی ایک پروڈکٹ بنائی اور کتنے والیوم میں بنائی, کتنی یونٹس اس سٹائل کی بنائی, اسی طرح دوسری ٹائپ کی پروڈکٹ بنائی, کتنی والیوم میں بنائی. تو یہ آپ کو جو سلائیڈ ہے اس کے اندر یہ چیز سمرائز ہو رہی ہے کہ کس طرح کا پروسیس ہوگا جب آپ کے پاس ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوں گی. اگر آپ نے ورائٹی آف پروڈکٹ زیادہ بنانی ہے مگر ان کا والیوم کمپیریٹیولی کم ہوگا تو پھر آپ پروسیس فوکسڈ پروسیس ڈیزائن یوز کریں گے. اس کو نارملی ہم جاب شاپ بھی کہتے ہیں. جاب شاپ کیا ہوتا ہے, اس کے کیا کنسٹرینٹ ہوتی ہیں, یہ ہم آگے پڑھیں گے مچ مور ڈیٹیل چیپٹر 6 7 8 کے اندر. سو ایٹ دس اسٹیج آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این اوور ویو. اگر آپ کی پروڈکٹ کی ورائٹی ماڈریٹ ہے, مگر ورائٹی بھی ماڈریٹ ہے اور اس کا والیوم بھی, جس والیوم میں آپ نے وہ پروڈکٹ بنانی ہے, یعنی کہ 4 5 ورائٹیز بنانی ہے اور ان کا والیوم بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا, 1000 2000 پر پروڈکٹ بنانا ہے, تو اس میں آپ اسمبلی لائن یا ریپیٹیٹیو یا ماڈیولر فوکس یوز کرو گے. اسی طرح جب آپ نے والیوم آف پروڈکٹ بہت زیادہ بنانا ہے مگر اس کے اندر ورائٹی اتنی زیادہ نہیں, ایک ہی طرح کی چیز بہت زیادہ بنانی ہے, دین یو ول یوز کنٹینیوس پروڈکٹ فوکسڈ کنٹینیوس مینوفیکچرنگ. یہ ڈفرینٹ 3 طریقے ہیں جس سے آپ کی ڈفرینٹ ورائٹی اور والیوم کی ریکوائرمنٹس آپ ان 3 طریقوں سے کور کر سکتے ہو. اور ایک خاص چوتھا کیس ہے کہ جی جب آپ کے پاس ورائٹی آف پروڈکٹس بھی زیادہ ہو اور والیوم آف پروڈکٹس بھی زیادہ ہو, جو ہم ڈفرینٹ پی سیز کے کیس میں دیکھتے ہیں, پرسنل کمپیوٹرز کے کیس میں یا لیپ ٹاپس کے کیس کے اندر, تو پھر ہم ماس کسٹمائزیشن کرتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں, I want you to go and study them on yourself, but we will discuss them as our subject goes on. Okay, let's summarize today's presentation. In today's presentation, we have studied the chapter 2 of our prescribed course book. In this chapter, we have seen what is the global view of operations. Let me start this here. We have seen what is the global view of operations. We have seen کہ جی کس طریقے سے مشن کیا ہوتی ہے, اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, مشن اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جی
کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں ہم نے دیکھا کہ آپ تھرو ڈفرینشیشن اپنی پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کر کے لے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کر سکتے ہیں. یو کین آلسو ڈو اٹ ان ٹرمز آف کاسٹ کہ جی اگر آپ اپنی کاسٹ کو کم رکھیں, اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ کو, اور اپنے رسپانس کو, اپنے کسٹمر رسپانس کو یا رسپانس ٹو ڈیزائن انوویشن, اس کو اگر آپ تیز کریں تو آپ اپنے کمپیٹیٹرز پہ ایڈوانٹیج گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ جی واٹ آر دی 10 اسٹریٹجیز ان آپریشنز مینجمنٹ ڈیسیژن, اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی پروسیس کس طریقے, کون سا ٹائپ آف پروسیس یوز کیا جاتا ہے وین یو ہیو ٹو کنسٹرینٹ کہ جی والیوم آف دی پروڈکٹ کتنا ہے اینڈ ورائٹی آف دی پروڈکٹ کتنا ہے. یہ چیزیں ہم نے آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کی ہیں. آور چیپٹر از ناٹ کنکلوڈیڈ یٹ, ہم نے آدھا چیپٹر کر لیا ہے. ریسٹ آف دی ٹاپکس وی ول ڈسکس ان دی next slide, and until then Allah Hafiz, this is Dr. Fahad Amjad, see you soon.